अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ आवर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाज़रीन, एक आम शहरी के लिए पाकिस्तान में मुआशी रिलीफ तो पहले ही एक ख्वाब था, लेकिन कानूनी मामलात में भी दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद कुछ हासिल नहीं होता। सियासी मामलात पर निगाह डाली जाए तो वहाँ भी हमें कोई तसल्ली बख्श सूरत हाल नज़र नहीं आती। अपोजिशन और हुकूमत की जमातें आपस में उलझे हुए हैं और आवाम की बात कहीं सुनाई नहीं देती। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, पाकिस्तान के एक बड़े कानूनदान हैं और एक बड़ा सियासी नाम, जो कायम मकाम सदर भी रह चुके हैं, चेयरमैन सेनेट समेत कई सियासी ओहदों पर भी फायज रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब, आपने वक्त दिया। सर, इलेक्शन रिफॉर्म्स की आजकल बड़ी बातें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जिक्र भी हुआ, अपोजिशन के साथ भी मुशावरत की गई, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक पेज पर नहीं आ पा रही। ऐसा कौन सा सिस्टम होना चाहिए आपके ख्याल में कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाए कि हारने वाला अपनी हार को भी तस्लीम करे? बात यह है जी कि ये जो आपस में बातचीत नहीं हो रही, इसका तल्लुक मेरे ख़्याल में कोई किसी स्पेसिफ़िक इशू से नहीं है। वो हालात ही ऐसे हो गए हैं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन की बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से एक दुश्मनी की कैफियत बनी हुई है और धरने दिए जा रहे हैं कि हुकूमत को निकालना है, पीडीएम बनी। तो ये जो चपकलिश है, ये जो टेंशन चली आ रही है, इसकी वजह से अपोजिशन बैठने को तैयार नहीं। असूली बात तो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को राइज करना है तो मेरे ख़्याल में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे बेशतर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये देखना होगा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उनको उसको ऑपरेट करने में कोई दिक्कत होगी, क्या वो वोट डालने में कोई मुश्किलात उनके सामने होंगी या वो आसानी से वोट डाल सकेंगे। इस वक्त आप जानते हैं कि जब वोट डालना हो तो उनको सिंबल्स दिए जाते हैं कि इस पे आप वो मोहर लगा दें। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में ये ख्याल रखना होगा कि आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अपना वोट डाल सके। दूसरा ये देखना होगा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को किसी तरीके से मैनिपुलेट तो नहीं किया जा सकता। ये एक टेक्निकल इशू है जिस पे मेरे ख़्याल में माहिरीन ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों का सद्देबाब हो जाए तो मेरे ख़्याल में कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको तसल्ली होगी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से उनको नुकसान नहीं होगा और इलेक्ट्रल सिस्टम को फ़ायदा होगा कि काउंटिंग जल्दी हो जाएगी, रिगिंग की जो शिकायत होगी शायद वो कम हो जाए। अच्छा सर, आपने बड़े अहम 2-3 पॉइंट्स उठाए हैं, तो हमें ये करना चाहिए आपके ख्याल में कि पहले तो किसी ज़िमनी इलेक्शन में इस तरीक़ाकार को टेस्ट करें, फिर ईसीपी के साथ मिलकर एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च की जाए। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं होती, उनको इस्तेमाल का तरीक़ाकार नहीं पता होता, तो पहले उनको फेमिलियर किया जाए इससे। जी, ये भी एक तरीका हो सकता है कि उसको किसी ज़िमनी इलेक्शन में उस सिस्टम को राइज करके देखा जाए। और लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जब तक अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं होगी तो चाहे कितना भी अच्छा निज़ाम होगा उसको कहेंगे ये ठीक नहीं है। अच्छा सर, आप कानूनदान भी हैं, सियासत को भी आपने बड़े करीब से देखा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग के हवाले से भी अभी तक कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, वो भी मामला अभी अभाम का शिकार है। कानूनी और सियासी तौर पर कौन सी रुकावटें हैं और अभी तक ये जो हर्डल्स हैं ये दूर क्यों नहीं हो पा रही? पहली चीज़ तो ये है जी कि मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम होगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोट का हक़ दिया जाए। और आप जानती हैं कि ये बहुत इनकी खिदमात हैं, बेशुमार ये पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजते हैं और पाकिस्तान के लिए उनको दर्द भी है, पाकिस्तान के हक़ में सोचते हैं और मुस्बत सोच रखते हैं, तो लिहाजा उनको मेन स्ट्रीम में लाना मेरे ख़्याल में एक अच्छा कदम होगा। दूसरी चीज़ ये है जी कि वोटिंग का राइट तो उनको मेरे ख़्याल में दे देना चाहिए। सवाल ये है कि उसका लॉजिस्टिक्स क्या होंगे। मसलन हमारा जो निज़ाम है वो कंस्टिट्यूंसी बेस्ड है, तो मेरे ख़्याल में मुनासिब तो ये होगा कि जो भी ओवरसीज़ वोटर हो वो किसी हलके में रजिस्टर किया जाए और उस हलके में वो वोट करे और वो फिर वोटिंग का इंतज़ाम बाहर करना होगा। तो वो फिर ये है कि वोटिंग का निज़ाम जब बाहर होगा, मसलन अगर लंदन में है या दोहा में है या किसी और बाहर मुल्क में है, तो वहाँ पे किस तरह क्या इंतज़ाम हो कि कोई रिगिंग ना हो सके, कोई दबाव ना हो सके, आराम से वो वोटिंग कर सकें
اور ان کے نتائج جو ہیں وہ جلد از جلد پاکستان الیکشن کمیشن کو پہنچائے جا سکیں تاکہ وہ یہاں پہ تاخیر نہ ہو. تو اس کی لوجسٹکس جو ہیں ان پہ میرے خیال میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جو مشکلات نظر آ رہی ہیں ان کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. اس وقت ذرا مبہم سا ہے میرے خیال میں. جہاں تک حق دینے کی بات ہے تو بیشتر لوگ اس کی حمایت کریں گے، لیکن جو لوجسٹکس ہے اس کی کہ ووٹ کیسے کیا جائے گا، کس حلقے میں کیا جائے گا، کس انداز میں کیا جائے گا، اس کی کاؤنٹنگ کیسے ہوگی، یہ چیزیں ہیں جس پہ توجہ کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا وسیم سجاد صاحب، جس طرح الیکشن ریفارم ضروری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل ریفارمس بھی بہت ضروری ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ٹویٹر پر کچھ ٹرینڈز بھی چل رہے تھے. لوگ بڑے نالاں نظر آتے ہیں ہمارے نظام انصاف سے. ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں لیکن ججز کی تعداد بہت کم ہے. اگر صرف سپریم کورٹ میں دیکھیں تو ہزاروں کیسز ہیں لیکن صرف 17 ججز ہیں. جوڈیشل ریفارمس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی بڑی 2-3 تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جس سے بہتری فوری طور پہ آ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، فوری طور پہ یہ ایک بڑا مشکل چیز ہوتی ہے کہ فوری طور پہ ہو جائے. یہ نظام بڑے عرصے سے چل رہا ہے. اس میں جو خامیاں ہیں اس سے بھی وکلاء بھی واقف ہیں، جج صاحبان بھی واقف ہیں. اور میرے خیال میں اس کو بہتر کرنے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ایک پرائیورٹی ایریا ہے. یعنی یہ چونکہ اس سے ووٹ منسلک نہیں ہوتے، اس کے ریفارم سے ووٹ زیادہ نہیں ملتے، لہٰذا اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو اس کو نظام میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ کورٹ رومز ہوں، زیادہ ججز ہوں، ان کی بہتر ٹریننگ ہو، ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں. یہ جو لوور جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، اور تاکہ اچھے لوگ یہاں پہ آ سکیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو پروسیجر ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ جو تاخیر ہوتی ہے پروسیجرل وجہ سے وہ تاخیر نہ ہو. اور انگلینڈ کی ایک مثال میں دوں گا کہ وہاں پہ ایک پرماننٹ لا کمیشن ہے جو ایک ہر وقت کام کرتا رہتا ہے ریفارمز پہ. اور وہ جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سے مشورہ بھی کرتا رہتا ہے. ان سے پھر جو ان کے سامنے مسائل آتے ہیں تو اس پہ وہ اپنی سفارشات بنا کے باقاعدہ بل بنا کے پھر وہ حکومت کو بھیجتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک ہائی پاورڈ پرماننٹ کمیشن، اور وہ پرماننٹ کمیشن سٹنگ ججز سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سٹنگ ججز کافی مصروف ہوتے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اس معاملے کو دے سکیں. تو لہٰذا اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو کوئی اعلی پائے کا وکیل یا قانون دان اس کو ہیڈ کرے اس کمیشن کو، یا پھر اگر کوئی جج لانا ہے تو پھر اس عرصے کے لیے وہ جوڈیشل ڈیوٹیز نہ کرے، وہ اسی کام کو کے لیے اپنا کام کو وقف کر دے اور وہ سال 2 سال کے لیے اس کی طرف آ جائے. انگلینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی جج صاحبان جب اس طرف آ جاتے ہیں تو پھر وہ اور کام نہیں کرتے، وہ یہی کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک پرماننٹ کمیشن کی ضرورت ہے جو اس پہ ہر وقت توجہ رکھے، دیکھتا رہے کہاں پہ مشکلات ہیں، کہاں پہ دقتیں آ رہی ہیں. اور اس میں حکومت کو وقت بھی دینے کی ضرورت ہے اور انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، جو ابھی تک حکومت، کوئی بھی حکومت جو اتنی بھی آئی ہیں انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی. اچھا سر، فواد چودھری صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے کہا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے، اربوں روپے کا ریکارڈ کیس اس کی ایک مثال ہے. تو مسئلہ کہاں پر ہے؟ جو ایگزیکٹو ہے کیا وہ اپنا رول پلے نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے عدلیہ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے ایسے معاملات میں؟ یہ ایک ہے انفارچونیٹ کہ کچھ کیسز ایسے پاکستان کو مشکلات میں ڈالا انہوں نے. ریکارڈنگ کا آپ نے حوالہ دیا، یہ کیس ہے جس کی وجہ سے کافی مشکلات پاکستان کو آ رہی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ جوڈیشری اوور ایکٹیو ہوئی ہے اس دور میں. دوسری وجہ یہ ہے جی کہ کوئی بھی اگر جوڈیشری ایکٹیو ہو تو پارلیمنٹ اگر افیکٹو ہو تو اس کو روک سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں انتشار رہا ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو پہ نظر نہیں رکھتی. اگر مثلاً جوڈیشری نے کوئی غلط فیصلہ کی ہے تو لیجسلیشن کے ذریعے اس کو درست بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ پارلیمنٹ کمزور ہے، پارلیمنٹ کے اندر انتشار ہے اور وہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت کوئی کام نہ کر سکے، گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن کوئی کسی قسم کا کریڈٹ نہ ملے. تو اس صورتحال میں میرے خیال میں جو پارلیمنٹ کی وقت بھی نہیں رہتی،
پارلیمنٹ کی افیکٹونیس بھی نہیں رہتی، اور جوڈیشری اگر کوئی غلط اقدام اٹھا دے تو اس کی درستگی بھی پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں کی جا سکتی. تو اس میں میرا خیال میں توجہ کی ضرورت ہے. وسیم سجاد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آ کر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، وسیم سجاد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وسیم سجاد صاحب، نیب قوانین کا بھی معاملہ متنازع نظر آ رہا ہے. کافی عرصے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اپوزیشن کی طرف سے بھی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی. آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے؟ دو اوپینینز ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ چیئرمین نیب کے رول کو ختم کر دیا جائے، دوسری اوپینین یہ ہے کہ جو ادارہ ہے اسی کو ختم کر دیں، ایف آئی اے اور ایف پی آر کے حوالے کر دیں جو ریلیونٹ کیسز ہیں. کیا ہونا چاہیے آئیڈیلی؟ میرے خیال میں جی یہ اس کو ختم کرنے والی بات تو غلط ہوگی، کیونکہ اچھا افیکٹو ادارہ ہے، لیکن اس کی قانون جو ہے وہ بہت سخت ہے. اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک نظام میں جہاں پہ سختی ہو وہاں پہ فیئرنس بھی ہونی چاہیے. اور اب تو پاکستان کے آئین میں ہمارا جو آرٹیکل 10A ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہوگا. تو فیئر ٹرائل جو ہے وہ صرف عدالت میں نہیں ہوتا، اس کی بنیاد یہی سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے اس کی تفتیش ہوتی ہے، پھر وہ عدالت میں آتا ہے. تو یہاں پہ میرے خیال میں جو نیب کا قانون ہے اس میں ایک تو ضمانت کا اختیار ٹرائل کورٹ کو دینا چاہیے، جو فوری طور پہ مجھے نظر آتی ہیں چیزیں جو کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، یہ مس یوز آف اتھارٹی کا جو جرم ہے اس کی میرے خیال میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ خالی کسی نے اگر کوئی ارریگولیرٹی کر رہی یا کوئی اس سے غلطی ہو گئی تو اس کے خلاف نیب کا کیس بنا دیا جاتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دو بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں. انہوں نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی مس یوز آف اتھارٹی کرتا ہے لیکن اس سے اس کو ذاتی کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا یا اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے وہ مس یوز کی ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا پیسے بنانے کے لیے، تو پھر یہ مس یوز آف اتھارٹی نہیں سمجھا جائے گا. تو میرا خیال میں ان فیصلوں کو ایک گائیڈ لائن رکھتے ہوئے سامنے قانون میں اصلاحات کر دی جائیں تو میرا خیال میں قانون بہتر بھی ہو جائے گا، لیکن ختم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک کرپشن کے خلاف کافی ایک مؤثر قانون ہے. سر، نیب سے جڑا ہوا ایک اور بھی مسئلہ ہے. پروسیکیوشن کے بڑے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو نیب کا وکیل ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے دن میں 4-4 5-5 کیسز لڑنے ہوتے ہیں. دوسری طرف ایک بھاری بھرکم فیس لینے والا وکیل کھڑا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ کیس رجسٹر نہیں ہو پاتے. ابھی خواجہ آصف والے کیس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا جی کیس اسٹیبلش نہیں ہو سکا. تو کیا ان کی ریسرچ کے لیے ان کو اور زیادہ فنڈز ملنے چاہیے، وکلا کی تعداد بڑھانی چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے زیادہ؟ یقیناً ان کو بھی چاہیے کہ اپنی لیگل ٹیم جو ہے اس کو بہتر کریں، اور کوئی اگر بڑا مقدمہ ہے اور دوسری جانب سے کوئی بہت بڑا وکیل ہے تو ان کو بھی اس کے مقابلے میں کوئی بڑے وکیل کو لانا چاہیے. تو یہ تو ایک انٹرنل ان کی میرے خیال میں پالیسی کی بات ہے، اور اس کی طرف چیئرمین نیب خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکے. ہو سکتا ہے کوئی مالی مشکلات ہوں کہ ان کا بجٹ کتنا ہے، کیا اتنا کافی ہے کہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں ان کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے اگر یہ مسائل سامنے لے آئیں، پارلیمنٹ میں لے آئیں. لیکن زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ہی جو نیب کے قانون میں اصلاحات ایسی کر دی جائیں کہ افیکٹو بھی رہے لیکن فیئر ہو جائے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا قانون اتنا فیئر نہیں ہے، اور ایکیوز جو ہوتا ہے، ملزم جو ہوتا ہے، اس کو بہت سی ان نیسیسری مشکلات نیب کے قانون کی وجہ سے آ جاتی ہیں. موجودہ حالات میں سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ارلی الیکشن کی طرف جا سکتی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن بھی الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو فی الحال تو سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے، ان کے آپسی اختلافات کافی زیادہ ہیں. تو ارلی الیکشن ہو سکتا ہے یا گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے گی؟ میرے خیال میں جی یہ ممکن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے حکومت اس نتیجے پہ پہنچے کہ ارلی الیکشن میں ان کو فائدہ ہوگا.
وسیم سجاد صاحب، آپ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، چیئرمین سینٹ کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں. اس وقت خطے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اور ایسے حالات میں پاکستان کو خارجہ محاذ پہ کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ یہ جی بہت مشکل حالات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کی کیفیت ہو سکتی ہے. اس وقت جو طالبان ہیں وہ زیادہ سے زیادہ علاقے پر قابض ہو رہے ہیں، حکومت کی ریٹ کمزور ہو رہی ہے، اور جب یہ انخلا ہو جائے گا امریکہ کی اور نیٹو کی فورسز کا، تو وہاں پہ جب ان کا اثر زور نہیں رہے گا تو ممکن ہے کوئی سول وار کی کیفیت ہو، اور سول وار کے بعد طالبان جو ہیں وہ وہاں پہ کنٹرول سنبھال لے. تو یہاں جو خطے کی صورتحال ہے، امریکہ کے لیے تشویش یہ ہوگی کہ افغانستان جو ہے وہ اگر انریسٹ ہو گیا، ایران جو ہے وہ آلریڈی امریکہ کو کھٹک رہا ہے، اس کی پالیسی سے وہ اتفاق نہیں کرتے. پاکستان کے ساتھ بھی وہ جو ایک ہماری گرم جوشی تھی یا ایک اچھے تعلقات تھے، ان میں بھی دراڑیں آ رہی ہیں، کیونکہ ان کی اور ہمارے مفاد جو ہیں وہ ٹکرا رہے ہیں. تو یہ جو سارا خطہ ہے، ترکی کے ساتھ بھی میرے خیال میں وہ حالات نہیں رہے امریکہ کے، تو امریکہ اس علاقے سے ان کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس علاقے میں چین کی جو انفلوئنس ہے وہ بڑھ رہی ہے، جو امریکہ کو کافی تکلیف دے رہی ہے. تو لہٰذا آئندہ چند سالوں میں یا آئندہ چند مہینوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک بگ پاورز کا ٹسل چلے گا کہ کیسے ہم، امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ کیسے ہم چین کو کنٹرول کریں، اور چونکہ ہمارا تعلق چین کے ساتھ ہے، دوستی ہے، پیکٹس ہیں، معاہدے ہیں، تو وہ کوشش یہ کرے گا کہ ہم ان سے ہٹیں، جو کہ ہم نہیں ہٹیں گے. تو وہ ہمارے لیے ایک بھی مسائل بنے گا. وہ اسرائیل کی دباؤ کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان شاید جو ایک ان کے درمیان جو اختلافات ہیں، وہ بائیڈن صاحب تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا حل نکلے، لیکن اسرائیل بڑا زور ڈال رہا ہے کہ وہ نہ ہو. اور افغانستان میں اگر حالات بگڑ گئے تو میرے خیال میں امریکہ کے لیے بہت مشکلات ہوں گی اس علاقے کو سنبھالنے کے لیے، اور ان کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری پہلی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں. ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. وسیم سجاد صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے بتایا کہ حالات خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں افغانستان میں، تو اگر وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے الٹیمیٹلی مہاجرین دوبارہ سے پاکستان کا رخ کریں گے، پاکستان کی معیشت پر بوجھ بڑھے گا. پاکستان آلریڈی لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کرتا رہا ہے، لیکن اب شاید حالات پہلے جیسے نہیں رہے. کووڈ کے بعد ہماری معیشت کو بھی تھوڑا دھچکا لگا. اگر آئندہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم دوبارہ ویلکم کریں گے افغان مہاجرین کو، یا دوسرے جو بھی معاملات پاکستان میں درپیش ہوں گے، جیسے ہمارے بارڈرز مزید انسیف ہونے کا بھی خطرہ ہے، امریکہ کی طرف سے بھی ریٹیلیشن کا خطرہ موجود ہے، ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو ہمارا تجربہ ہے، جب یہ پہلی روس نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ، تو ہمارا جو تجربہ ہے، جو ریفیوجیز پاکستان میں آئے تھے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈرگز، ٹیررزم، انریسٹ پاکستان کے اندر، یا بوم بلاسٹ، یہ ساری چیزیں اس زمانے سے شروع ہیں. تو لہذا ہمیں ایک تجربہ ہو چکا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم دوبارہ ان مشکلات میں نہ پڑیں اور کسی طرح ہم ان سے نکل جائیں. تو اس میں ایک جو مثبت پہلو یہ ہے کہ اب ہم نے بیشتر جو ہماری بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو فینس کر دیے ہوا ہے، اور تھوڑا سا جو بارڈر ہے وہ رہ گیا ہے، اور میرے خیال میں آئندہ چند مہینوں میں وہ بھی فینس ہو جائے گا. اس سے کچھ پروٹیکشن ہمیں مل جائے گی.
ٹوٹل پروٹیکشن نہیں ملے گی. شاید اس کی وجہ سے ریفیوجیز اس تعداد میں نہ آئیں جس تعداد میں پہلے آئے تھے, اور ہم میرا خیال میں اس وقت اس کو ریزسٹ کریں گے, کوشش یہی کریں گے کہ ہماری طرف ریفیوجیز نہ آئیں. دوسرا یہ ہے اگر آئے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنائیں کہ ان کے بارڈر کے قریب ہی کوئی سیٹلمنٹس بنا کے وہیں پہ رکھیں تاکہ پاکستان کی باقی جو آبادی ہے وہ متاثر نہ ہو. اچھا سر, ابھی پاکستان نے موقف اپنایا کہ ہم ایئر بیسز نہیں دیں گے امریکہ کو. دوسری جانب فوری طور پر یہ ہوا کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں پاکستان کو برقرار رکھا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں پاکستان کے لیے؟ یقیناً یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ اور بھی پریشرز آئیں گے پاکستان پہ. یہ IMF کے ذریعے, ورلڈ بینک کے ذریعے, سفارتی طور پہ ہر قسم کا جو پریشر ڈال سکتے ہیں یہ پاکستان پہ ڈالیں گے. سی پیک کی وجہ سے بھی پریشر ڈالیں گے کہ ہم سی پیک سے نکلیں. یہ گرے لسٹ کا جو معاملہ ہے اس کا پہلو سیاسی ہے. اب ہم نے 27 سے 26 جو ان کے اعتراضات تھے ان کو تو ہم نے حل کر دیا, اس کا ہم نے ان کو ریزالو کر لیا. تو ایک کی وجہ سے پھر ہمیں وہیں ڈالا ہوا ہے. حالانکہ ہندوستان جو ہے وہاں پہ اس قسم کے مسئلے ہم سے بہت زیادہ ہیں, لیکن اس طرف کوئی نہیں سوچتا. تو لہٰذا یہ مشکلات ہیں, آئیں گی, بڑھیں گی. ٹھیک. اچھا وسیم سجاد صاحب, پاکستان میں ابھی تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ معاشی ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانے میں ناکام نظر آتی ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا ٹارگٹ سیٹ کر لیتی ہیں جس کو میٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, چاہے وہ ٹیکس کلیکشن ہو یا قرضے بہت زیادہ لے لیتے ہیں, اس طرح کے مسائل آتے ہیں. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ معاشی پالیسی کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے یا جو معاشی جو ہمارا ہدف ہوتا ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے کیا پالیسی اپنانی چاہیے؟ دیکھیں جی, معاشی معاملات جو ہیں وہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کو مسئلے یہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے قرضے بہت زیادہ ہیں, اور آج سے نہیں ہے کہ اتنے عرصے سے چل رہے ہیں. ہر سال ہر مہینے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, اور ہمارا بیشتر جو بجٹ ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں گزر جاتا ہے. تو اب ہمیں کوئی حکمت عملی ایسی اپنانی چاہیے کہ قرضے مزید نہ لیں یا کم لیں, اور ہمیں اس کی جو پے بیک کا طریقہ ہے اس کی طرف توجہ دیں کہ ہم نے کیسے ان کو واپس کرنا ہے, تاکہ یہ بوجھ جو ہمارے سر پہ ہے اور جس کی وجہ سے ہماری ترقی رکی ہوئی ہے یہ بوجھ ہم کسی طرح اتاریں. تو کوئی بھی حکومت آئے, میرے خیال میں یہ ایسا معاملہ ہے جس میں تمام پارٹیز کو بیٹھ کے ایک کنسنسس کرنا چاہیے, ایک معاشی پالیسی کے بارے میں ایک ایگریمنٹ کرنا چاہیے کہ جی اس کے بارے میں ہم آپس میں اختلاف نہیں کرتے, اور تسلسل کے ساتھ اس پالیسی کے مطابق آگے چلا جائے. بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.